جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल इहकाम का मुताला कर रहे हैं, इब्न हज़म ज़ाहिरी की जो किताब है उसूल फ़िक़्ह पे। तो एक मिनट यार, ये पेन हो गया। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्यास की बहस का हम मुताला कर रहे थे की किताब से कि उन्होंने क्यास के रद्द में जो है वो कैसे इस्तेदलाल किया। कुछ बात तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो ये उनकी जो किताब है अल इहकाम, ये उसका वॉल्यूम नंबर 8 है जिसका भी आगाज हो है। ठीक है, ये अल जुज़्उ सामिन। तो अच्छा, लास्ट टाइम शायद कोई और नुस्खा था अल इहकाम का, इस दफ़ा कोई और आगे। बहरल चले जो भी है, या वही है या कोई और है, नहीं लगता है कोई और आ गया। चलें। हाँ, फी इब्ताल क़ियास बिल बराहीन अज़रूरिया। क्यास का इब्ताल, क्यास बातिल है और इसके लिए जो ज़रूरी दलाइल हैं, दलाइल के लिए भी बुरहान का लफ्ज़ मतलब रोशन दलाइल। वहाज़ा हीना नबदअ फी इब्ताल क़ियास बिल बराहीन अज़रूरिया इंशाअल्लाह ताला। तो हम इंशाअल्लाह अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इब्न हज़म कह रहे हैं कि क्यास के बातिल होने के जो बहुत अहम दलाइल हैं वो कौन से हैं, ज़ाहिर बाहिर दलाइल वो कौन से हैं। क़ाल अबू मुहम्मद युक़ालु लिल-क़ाइलिन बिल-क़ियास, जो लोग क्यास के कायल हैं उन्हें एक बात कही जा सकती है, वो क्या? अलैसा क़द बअसल्लाहु अज़्ज़ा व जल मुहम्मदन रसूलन इलल जिन्न इलल इंस वल जिन्न, क्या अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब रसूल बना के जिन्न और इंस की तरफ नहीं भेजा? अव्वलु मा दअाहुम इलैहि फ़क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली दावत जो जिन्न और इंस के सामने रखी वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी। व रफ़ज़ कुल्ल माबूदिन दूनल्लाहि तआला, और अल्लाह के वसल्लम की दावत का नुक्ता ये था, बुनियादी नुक्ता ये था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मिन वसनिन व गैरी, बुत हो या कोई और चीज़ हो। व अन्नहु रसूलुल्लाह फ़क़त, और वो खुद भी सिर्फ अल्लाह के रसूल है। लम यकुन फिद्दीन शरिया गैर हाज़ा असलन, और दीन के अंदर इसके अलावा कोई चीज़ शरीयत नहीं है। ला ईजाब हुक्मिन वला तहरीम शैइन, ना कोई हुक्म जो है उसका आप वजूब साबित कर सकते हैं, ना किसी शय की आप हुर्मत साबित कर सकते हैं इसके बगैर, इसके बगैर। ठीक है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत के बगैर। तो असल शरीयत तो यही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो अल्लाह के रसूल है। असल शरीयत यही है। इसके बाद ही कोई शय वाजिब होती है, इसके बाद ही कोई शय हराम होती है। ठीक है, इस मुकदमे को मान लेने के बाद फ़मिन क़ौलिहिम व क़ौलि कुल्लि मुस्लिमिन व काफ़िर, तो जो हमारे मुखालिफिन हैं वो भी यही जवाब देंगे, बल्कि हर मुसलमान, मुसलमान क्या हर काफिर यही जवाब देगा इस सवाल का। नाम ऐसा ही है कि रसूलों की पहली दावत जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी और रसूलों की पहली दावत ये थी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, सब माबूदों का इनकार। हादा अमरुन ला शक्क फीहि इंदा अहदिन, ये ऐसा जाहिर बाहिर दीन का हुक्म है कि इसमें किसी को कोई शक नहीं। फ़इज़ हादा ला खिलाफ़ फ़ीहि वला शक्क फ़ीहि, तो जब इसमें ना कोई इख्तिलाफ है ना कोई शक है, वला युनकिरु अहदुन, और ना कोई इसका मुनकिर है। फ़क़द कान अद-दीन वल इस्लाम ला तहरीम फ़ीहि वला ईजाब, सुम्मा अंज़लल्लाहु तआला अश-शराइअ,
پھر بات یہ ہے کہ دین اسلام میں نہ تو کوئی شے حرام تھی نہ کوئی شے واجب تھی، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی شریعت کو نازل کیا تو شریعت نے آ کے بتایا کہ جی یہ واجب ہے یہ حرام، ٹھیک ہے۔ جب تک شریعت نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک تو کوئی شے جو ہے وہ مطلب شریعت نہیں تھی، تو جب تک ایک چیز شریعت نے جو ہے وہ واجب نہیں کی تھی اس وقت تک وہ واجب نہیں تھی، جب تک ایک چیز شریعت نے حرام نہیں کی تھی تو اس وقت تک وہ حرام نہیں تھی۔ تو کوئی شے واجب ہوئی ہے یا حرام ہوئی ہے شریعت کے نازل ہونے کے بعد، اس سے پہلے کچھ بھی حرام نہیں تھا، ایون کہ دین اسلام میں بھی مطلب اسلام آ گیا تھا تو جب تک اللہ کی طرف سے ایک شے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تو وہ حرام نہیں ہے، جب تک ایک شے کا وجوب نازل نہیں ہوا تو وہ واجب نہیں ہے۔ بات واضح کلیئر ہے۔ وما امر بھی فہو واجب، تو اللہ نے جس کے وجوب کا حکم نازل کر دیا وہ واجب بن گیا، وما نہا عنہ وہ حرام، جسے اللہ نے منع کر دیا وہ حرام بن گیا، وما لم یأمر به ولا نہا عنہ فہو مباح مطلق، اور جس کا اللہ نے نہ حکم دیا نہ اللہ نے اس سے منع کیا تو وہ مباح مطلق بن گیا، حلال ان کا ماکانہ، مطلب جیسا بھی ہم اس کو حلال کہیں۔ هذا امر معروف ضرورتا بفطرت العقول من کل احد، یہ معاملہ اب اتنا واضح ہے کہ انسانی عقل اگر سلیم الفطرت ہے تو سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ دین اسی طرح سے ہی ہے، مطلب شریعت کے نازل ہونے سے پہلے یا شرعی حکم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی شے جو ہے وہ نہ واجب ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے، شرعی حکم کے نزول سے وہ واجب یا حرام بنتی ہے۔ تو فی ماذا یحتاج الی القیاس او الی الرائے، تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ اب اس میں قیاس اور رائے کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شے، ہاں یہ اب دیکھیں دلیل ان کی ہے تو ظاہری دلیل ہے، تو ظاہری دلیل، لیکن دلیل سمجھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جب تک ایک شے کا وجوب نازل نہیں ہوا تھا، مثال کے طور پہ جو ہے وہ روزے کا وجوب نہیں آیا تھا تو روزہ واجب نہیں تھا، یا شراب کی حرمت نہیں آئی تھی تو شراب حرام نہیں تھی، تو شریعت نازل ہوئی ہے تو ایک شے واجب ہو گئی یا حرام ہو گئی، اس سے پہلے نہ وہ واجب تھی نہ حرام تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شریعت ایسے ثابت ہو رہی تھی، کیسے؟ وحی سے، نزول وحی سے، تو شرعی نص سے، تو اب آپ قیاس سے جو ہے وہ واجب اور حرام ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے قیاس سے ہے وہ کیوں نہیں ثابت کیا واجب کو اور حرام کو؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے وسلم نے تو وحی کا انتظار کیا، تو وحی آئی تو ایک شے واجب ہوئی، وحی آئی تو ایک شے حرام ہوئی، تو وحی کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے قیاس کا پرنسپل استعمال کر کے نہ کسی شے کو واجب کیا نہ کسی شے کو حرام کیا، نہ ہی صحابہ نے ایسا کام کیا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح شریعت ثابت ہو رہی تھی تو آج بھی اسی طرح سے ثابت ہوگی۔ ففی ماذا یحتاج الی القیاس او الی الرائے، تو اب قیاس اور رائے کی محتاجگی کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ جی، الیس من اقر بما ذکرنا ثم اوجب ما لا نص بایجابه او حرم ما لا نص بالنهي عنه، اچھا جو بندہ تو ہمارے ساتھ متفق ہے، ابن حزم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیس من اقر بما ذکرنا، جس کا ہم نے ذکر کر دیا تو جس نے اس کا اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، جو ہماری اس بات سے متفق ہے کہ شریعت جو ہے وہ جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے حرام ہو رہی تھی تو حرام بن رہی تھی، جب اس کا وجوب نازل ہو رہا تھا تو وہ واجب ہو رہی تھی، جب اس کا اقرار کر دیا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ثم اوجب ما لا نص بایجابہ، پھر وہ کہتا ہے کہ ایک شے جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے بغیر نص کے، او حرم ما لا نص بالنہی عنہ، اور وہ کہتا ہے کہ ایک شے جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے لیکن اس میں کوئی نص نہیں ہے، بغیر نص کے یعنی قیاس سے حرام ہو جاتی ہے، اور ایک شے قیاس سے واجب ہو جاتی ہے۔ قد شرع فی الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تو کیا اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا دین دھڑ لیا، ایسا دین کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ وقال ما لا يحل القول به، اور اس نے ایسی بات کی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بات کرنا جائز نہیں،
مطلب ایسی بات کرنا درست نہیں ہے. وہذا برہان اللہ واضح وکاف لا ترد فی، مطلب یہ برہان بہت روشن اور واضح اور کافی ہے، اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. ثم يقال لهم ايضا وبالله تعالى التوفيق في ماذا يحتاج الى القياس فيما نص عليه الله ورسوله ام فيما لم ينص عليه. پھر ان سے یہ بھی کہا جائے گا اللہ کی توفیق سے، انہیں یہ بھی دلیل دی جائے گی کہ بھائی کس مسئلے میں تم قیاس کرنے کے محتاج ہو، مطلب قیاس کی ضرورت کیا ہے، کس چیز میں قیاس کرنا چاہتے ہو. افیما نص علیہ اللہ ورسولہ، اس میں قیاس کرنا چاہتے ہو کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی نص موجود ہے. تو جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی نص موجود ہے وہاں تو قیاس ہو ہی نہیں سکتا، بات تو ختم ہو گئی یہاں پہ. ام فیما لم یونس علیہ، یا تم اس چیز میں قیاس کرنا چاہتے ہو کہ جس میں کوئی نص نہیں آئی، تو ظاہری بات ہے وہ دوسری کی طرف جائیں گے. فیما نص علیہ، بس اگر وہ یہ کہیں کہ اس میں کہ جس میں انہوں نے نص بیان کی، بس اگر وہ یہ کہیں کہ فیما نص علیہ، اس چیز میں ہم قیاس کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں نص ہے، فارق الاجماع، تو اب انہوں نے اجماع کی مخالفت کر دی. وقارب الخروج عن الاسلام، اور وہ اسلام سے نکلنے کے قریب ہو گئے. لأنه لم يقل بهذا احد، کیونکہ کسی بھی عالم دین کا یہ قول نہیں ہے کہ جس مسئلے میں نص ہو تو اس میں آپ کیا کریں، قیاس کریں. وهو مع ذلك قول لا يمكن احد ان يقوله، اور یہ ایک ایسا قول ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ بات ہے، مطلب یہ بات کہ اس معاملے میں نص موجود ہے لیکن پھر بھی ہم قیاس کریں. لأنه لا قیاس الا على اصل، کیونکہ قیاس تو ممکن ہی نہیں ہے مگر ایک ایسی اصل پر، یرد ذلك الفرع الیہ، کہ وہ اس کو فرع کی طرف جو ہے وہ لٹا دے. ولا اصل الا نص او اجماع، اور کوئی اصل جو ہے وہ نص اور اجماع کے بغیر ثابت نہیں ہوتی. فصح على قول ان القياس انما هو مردود الى النص، تو ان کے قول کے مطابق بھی یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ قیاس جو ہے اس کو نص کی طرف لٹایا جائے گا. اچھا، اب ذرا بات ان کی سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات کہنا کہ جس میں نص موجود ہے اس میں قیاس ہو سکتا ہے، یہ تو اجماع کے خلاف بات ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے عین ممکن ہے کہ آپ اسلام سے نکل جائیں، اور یہ بات کسی عالم دین نے نہیں کی، اور یہ بات کہنا ممکن بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیاس کا جو تصور ان کے ہاں ہے وہ بھی کیا ہے کہ جس فرع کو آپ اصل پہ قیاس کر رہے ہیں وہ اصل دین میں موجود ہے، وہ اصل نص میں موجود ہے، یعنی اصل جو ہے وہ منصوص ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا کیا کہتے ہیں، ولا اصل الا نص او اجماع، تو قیاس میں تو یہی ہے نا کہ فرع کو آپ اصل پہ قیاس کر رہے ہیں نا، تو اصل کہاں پر ہے؟ اصل تو یا تو نص میں ہے یا پھر اجماع سے معلوم ہوئی ہے جس کے اوپر آپ فرع کو قیاس کر رہے ہیں. فصح علی قولہم ان القیاس انما هو مردود الی النص، تو ان کا جو قول ہے قیاس کے حوالے سے اس کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قیاس بالآخر اس کو کس طرف لٹایا جائے گا؟ نص کی طرف لٹایا جائے گا، یعنی فرع کا حکم آپ نص سے ہی معلوم کریں گے کیونکہ فرع کو آپ اصل پہ قیاس کر رہے ہیں، اس لیے نص کے بغیر تو مفر نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ کسی مسئلے میں نص نہیں ہے، تو یہ تو آپ بھی بات نہیں کہہ سکتے کہ کسی مسئلے میں نص نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی مسئلے میں نص ہے تو قیاس نہیں کر سکتے،
پہلی بات تو یہ دو ہی صورتیں ہیں نا. آپ یہ کہیں کہ اس مسئلے میں نس ہے، تو جب نس ہے تو قیاس نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے میں نس نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں نس نہیں ہے تو فرع کو جس اصل پہ آپ قیاس کر رہے ہیں وہ اصل کہاں پر ہے؟ وہ تو منصوص ہے نا، یا اجماع میں ہے. ٹھیک ہے، مجمع علیہ ہے. تو جب وہ منصوص اور مجمع علیہ ہے تو وہ نس میں ہے. تو بات تو پھر وہی آ گئی. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی قیاس ان مسائل میں ہوگا کہ جن میں نس نہیں ہے؟ تو نس تو اس میں ہے. یہ گویا کہ ابن حزم ان کی دلیل کا توڑ کر رہے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں فیما لم یونس علیہ فقلنا وباللہ تعالی التوفیق قال اللہ تعالی، اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم قیاس ان مسائل میں کرتے ہیں جن میں نس نہیں ہے، ایک تو جواب اوپر دے دیا ابن حزم نے کہ اگر نس نہیں ہے تو پھر بھائی اصل جس کے اوپر قیاس کر رہے ہو تو وہ تو خود اس کو منسوخ مانے بیٹھے ہو، تو اس مسئلے میں نس تو تم مان رہے ہو اصل کی صورت میں. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر لیا تمہارے لیے اور تم پہ اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. تو اللہ نے جب دین مکمل کر دیا ہے تو اب قیاس کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے. وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تفرید کمی سے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، جب کوئی کمی ہے نہیں تو قیاس کہاں سے آ گیا؟ سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ نے سب کچھ اپنی کتاب میں بیان کر دیا تو قیاس کہاں سے آ گیا؟ یہ بات کہاں سے آ گئی کہ کچھ چیزیں کتاب میں نہیں ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تبیین کر دیں، اللہ کے رسول تبیین کر دیں اس کی جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا. تو جب تبیین ہو گئی ہے تو اب اس تبیین کا مزید کیا تبیین کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ابن اعظم ظاہری کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نازل ہو گئی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبیین کر دی. اب زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ تبیین ہے قرآن مجید کی آیات کی، تو قرآن مجید کی آیات کی تبیین تو اللہ کے رسول کر گیا، ان کا فریضہ منصبی تھا. اب اس تبیین کو مزید تبیین کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تبیین ہوئی نہیں پھر اللہ کی کتاب کی نصوص کی. نہیں، اللہ کے رسول نے تبیین جب کر دیا تو پھر اس کی مزید تبیین کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر قیاس کہاں سے آ گیا؟ وقال فی حجۃ الوداع، اور اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا اللہم حل بلغت، اے اللہ تعالیٰ کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا نعم، سب نے کہا. قال اللہم اشہد، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اے اللہ آپ گواہ ہیں. اچھا، پھر آگے انہوں نے کچھ روایات بیان کی ہیں اسی معنی کی کہ دین ہمارا مکمل ہو گیا، یا کتاب اللہ میں اب سب کچھ بیان ہو چکا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین بیان کر چکے، ٹھیک ہے، یا پہنچا چکے، اسی معنی کی روایات. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ جی فین قالوا انما نقیس النوازل من الفروع علی الاصول، اگر وہ یہ مقدمہ قائم کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو نوازل میں قیاس کر رہے ہیں، نوازل سے مراد نئے نئے مسائل میں، یعنی فروع کو ہم اصول پر قیاس کر رہے ہیں، نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، ان کے حل ہم قیاس کے ذریعے پیش کر رہے ہیں. قال ابو محمد بہذا باطل، امام ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی باطل ہے، بیکار ہے. لأنه ليس في الدين الا واجب او حرام او مباح، کیونکہ دین میں یا تو کوئی واجب ہے کوئی شے، کوئی حرام ہے، یا کوئی شے مباح ہے. ولا سبیل الى قسم رابع، البتہ چوتھی قسم تو ہے نہیں. خیر وہ تو انہوں نے چوتھی قسم مکروہ اور وہ بنا لیا نا مستحب وغیرہ بھی بہرحال. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چوتھی قسم تو نہیں ہے. فأي هذه اصل، تو یہ کون سی اصل ہے؟ وأي هذه فرع، اور یہ کون سی فرع ہے؟ فبطل قول، ان کا قول جو ہے وہ باطل ثابت ہو. صح ان احکام الدین كلها اصول لا فرع فيه، اور یہ بات ثابت ہو گئی دین کے تمام احکامات سب کے سب
اصول ہیں، ان میں کوئی فرع نہیں ہے۔ وَكُلَّهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، اور سب کے سب نص سے ثابت ہے۔ تو ابن حزم کیا بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نوازل میں قیاس کرتے ہیں، تو آپ کی یہ بات باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ دین میں یا تو واجب ہے یا حرام ہے یا مباح ہے، چوتھی قسم تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو اصل ہے، ٹھیک ہے، یہ جس کو آپ نے اصل کہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مباح ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یا تو فرض ہوگی یا واجب ہوگی یا مباح ہوگی۔ اور یہ جو فرع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فرع کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، مباح ہے۔ اگر فرض ہے، واجب ہے، مباح ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو حکم شرعی ہے۔ اگر حکم شرعی ہے تو وہ تو نص سے ثابت ہوگا، ٹھیک؟ تو اس لیے ان کی بات کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور بات کیا ثابت ہوئی کہ تمام کے تمام دین کے احکام وہ اصول ہیں، وہ اصل ہیں، کوئی ان میں سے فرع نہیں ہے۔ ابن اعظم فرع کے قائل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہیں تمام کے تمام دینی احکامات منصوص ہیں، یعنی نص میں آ گئے ہیں۔ کیا کوئی حکم معلوم نہیں ہوتا، سب کے سب نص میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو فَلِمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ قَطُّ إِلَّا فِي الْأُصُولِ كَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْحَرَامِ مِنَ الْبُيُوعِ وَالْحَلَالِ مِنْهَا وَعُقُودِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ۔ تو لوگوں کا جو ہے وہ اصول میں ہی اختلاف ہوا ہے۔ لوگوں کا جو اختلاف ہے، فقہاء کا، علماء کا، وہ اصل میں اصول میں ہی ہے، فروع میں نہیں ہے۔ یعنی اصول سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ جس کا حکم نص میں آ گیا، جو منصوص ہے، کیونکہ اصل قیاس والے فقہاء اصل اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کا حکم نص میں آ گیا۔ اب جیسے وضو ہے، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، اور خرید و فروخت میں حلال و حرام، نکاح طلاق میں جو عقود ہیں، اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ سب اصول ہیں۔ ان میں اختلافات ہیں وہ سب اصول کے اختلافات ہیں، نصوص کے اختلافات ہیں، منصوص مسائل میں اختلافات۔ فَإِنْ قَالُوا، اگر یہ جو ہمارے مخالفین ہیں یہ کہتے ہیں لَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُفْرِطْ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم اس کا تو انکار نہیں کرتے کہ اللہ نے کتاب میں کچھ کمی نہیں چھوڑی، وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ بَيَّنَ، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا، وَلَكِنَّ النَّصَّ وَالْبِيَانَ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نص اور بیان دو قسم پر ہوتا ہے۔ أَحَدُهُمَا نص علی الشیء باسمہ، کہ کسی شے پہ نص جو کہ اس کے نام سے ہو، اس کے اسم سے ہو، یا نص علی الشیء باسمہ، اللہ نے جو ہے وہ کسی شے کو جو ہے وہ اس کے اسم سے منصوص بنا دیا۔ والثانی نص علیہ بالدلالہ، کہ کوئی شے جو ہے وہ دلالت کے ذریعے سے نص بن رہی ہو۔ وہذا هو الذی نسمیہ قیاسا، اس کو ہم قیاس کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں ابن حزم جو ہے نا وہی مکالمہ کر رہے ہیں نا، جو ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو مخالف کی جو بات ہے نا وہ نقل کر رہے ہیں، مخالف کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ یہ جواب دے سکتے ہیں، وہ یہ جواب دے سکتے ہیں، تو ہمارا یہ جواب ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے پاس پہلے سے یہ جواب موجود ہے۔ تو اگر مخالف یہ کہتا ہے کہ جی بھائی آپ نے جو آیتیں پیش کی ہیں نا کہ کتاب میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کچھ بھی کمی نہیں ہے، اور اگر کتاب میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تبیین فرما دی، تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تبیین فرما دی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نص ہے نا یہ دو قسم پر ہے۔ یہ جو بات کہی ہے نا کہ کتاب میں کچھ بھی کم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے تبیین کر دی، یعنی ہر چیز منصوص ہے، تو یہ نص دو قسم کی ہے۔ ایک نص وہ ہے کہ نص علی الشیء باسمہ، ٹھیک ہے، کہ کسی شے کا نام لے کر، کسی شے کا نام لے کر، جیسے صلاح کا نام آ گیا، ٹھیک ہے، شراب کا نام آ گیا کہ وہ حرام ہے، صلاح کا نام آ گیا کہ وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور نص علیہ بالدلالہ، اور بعض اوقات جو ہے وہ نص دلالت کے ذریعے سے ہوتی ہے، نام لے کر نہیں ہوتی، جیسے ہم نے پڑھا تھا افیون، چرس، بھنگ وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلالت کے ذریعے سے اس کے اوپر نص ہے، نص تو ہے، اس میں بھی نص ہے لیکن دلالت کے ذریعے سے نص ہے۔
تو ابن اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالف یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم سب کچھ منسوس مانتے ہیں، ہم سب کچھ منسوس مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نص بعض اوقات کسی شے کو نام لے کے حرام قرار دے دیتی ہے، اور بعض اوقات نص جو ہے وہ دلالت کے راستے سے کسی شے کو حرام قرار دیتی ہے، تو دونوں منسوس ہو گئے، شراب کی حرمت بھی منسوس ہو گئی، افیون کے رس وغیرہ کی حرمت بھی منسوس ہو گئی۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ قِيَاسًا، اور نص جب دلالت کے راستے کسی شے کو واجب یا حرام قرار دیتی ہے تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ وَهُوَ التَّنبِيهُ عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ، اور اسی کے ذریعے سے آپ کیا ہے حکم کی علت پہ متنبع ہوتے ہیں۔ فَحَيْثُمَا وُجِدَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ حُكِمَ بِهَا، تو جب بھی کوئی علت پائی جائے گی تو وہ حکم جو ہے وہ وہاں لاگو ہو جائے گا۔ قالوا هذا هو الاختصار وجوامع الکلم التي بعث بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ جوامع الکلم ہیں، جامع کلمات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے وسلم کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے، تھوڑے کلمات کے ذریعے بہت سے معنی جو ہے وہ ادا کر دیے گئے، یعنی قیاساً جو ہے وہ مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ قیل لہم وباللہ التوفیق، تو ان کو ہماری طرف سے جواب کیا ہے اللہ کی توفیق سے، ھذا ھو الباطل، تمہاری یہ بات بھی باطل ہے، لأن الذی تذکرون دعوی بلا دلیل، کہ اچھا آپ نے ویسے جو ہے نا وہ الرسالہ کا بھی کچھ جو ہے وہ انداز پڑھا ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ آپ نے پڑھا ہے انداز امام جساس کا بھی، ایسے امام شافی نے کوئی ایک آدھا لفظ بھی نہیں ایسا استعمال کیا، مطلب اس قسم کے نا سخت۔ امام جساس کے ہاں ہمیں کچھ نظر آئے، لیکن ابن حزم ظاہری کے ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار تمہاری یہ بات باطل ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایسی بات کرنے سے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اندازہ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اصل میں آج کل کے ہمارے جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں نا، یہ انداز جو ہے نا یہ سارا ان کا ائمہ اربعہ والا نہیں ہے، ائمہ اربعہ والا نہیں ہے، ان کا انداز سارا یہ ابن حزم ظاہری والا ہے۔ ائمہ اربعہ کی جو ہے نا ردود میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک وقار ہے، ایک سنجیدگی ہے، ایک متانت ہے، تو وہ اس قسم کی سختی نہیں پائی جاتی تھی، ایسی سختی جو ہے وہ خیر بار ان کے ساتھ جواباً بھی پھر بہت برا ہوا ابن حزم ظاہری کے ساتھ، انہوں نے تو اس طرح خیر صرف کلام کی حد تک بات کی تھی، لیکن ان کا تو مکتبہ تک جلا دیا گیا۔ تو کہتے ہیں جی ھذا هو الباطل، تمہاری یہ بات بھی باطل ہے، لأن الذی تذکرون دعوی بلا دلیل، کیونکہ تم دعوے کرتے ہو دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ وتلک الدلالہ لا تخلو من ان تکون موضوعہ فی اللغہ، یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ جی نص جو ہے نا وہ کبھی دلالت کے راستے ہمیں بتاتی ہے کہ اس شے کا کیا حکم ہے، وہ جو دلالت ہے لا تخلو من ان تکون موضوعہ فی اللغہ، وہ تو لغت میں موجود ہوگی، ٹھیک ہے، التی بہا خوطبنا و بہا نزل القرآن یا نزل القرآن یا نزل القرآن، تو اس جو زبان ہے، اس جو قرآن کی لغت ہے، اسی کے ذریعے سے تو ہم سے خطاب کیا گیا، اور اسی میں تو قرآن نازل ہوا ہے لغت عرب میں، تو وہ دلالت تو لغت میں موجود ہے، جب وہ دلالت لغت میں موجود ہے اور قرآن لغت عرب میں نازل ہوا اور لغت عرب میں ہم سے خطاب کیا گیا، تو ہم تو قرآن کی لغت سے یعنی قرآن کی نص سے اس مسئلے تک پہنچے ہیں، تم کون سی دلالت مراد لے رہے ہو؟ اگر تو اس سے مراد لغوی دلالت ہے، یعنی جو لغت ہے، جو لفظ ہے وہ لغوی اعتبار سے دلالت کر رہا ہے کسی معنی پہ، تو وہ بات تو خود نص سے نکل رہی ہے، اس میں قیاس کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بات ابن اعظم کہہ رہے ہیں۔ لذالک المعنی بعینی، یعنی بعینی وہی معنی وہ ہمیں اس لغت سے معلوم ہو رہا ہے۔ فہذا غیر قولکم، اب تو یہ وہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، قیاس تو یہ نہیں ہے کہ جی قرآن کا جو لفظ ہے وہ لغوی اعتبار سے ایک معنی پہ دلالت کر رہا ہے، یہ تو قیاس نہیں کہتا۔ وَهَذَا وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ النَّصِ عَلَى الشَّيْءِ بِاسْمِهِ، اور یہ بھی وہی شے ہے جو پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ جی کسی شے کے اوپر جو ہے وہ اس کے نام سے دلالت کرنا،
ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ وہ نام لیا ہی جائے، بعض اوقات نام نہیں لیا جاتا. فلا تموہ فتجعل النس قسمین، تو بس ایسا نہ کرو، مطلب یہ معاملات کو غلط غلط نہ کرو اور نسق کی دو قسمیں مت بناؤ. او تکون تلک الدلالہ غیر موضوعہ فی اللغہ، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو دلالت ہے وہ لغت میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، التی بہا خوطبنا و بہا جو ہے نزل القرآن، جس لغت کے ذریعے ہمیں خطاب کیا گیا اور جس لغت میں قرآن نازل ہوا. لذالک المعنی، تو اب اس معنی پہ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے وہ لفظ دلالت نہیں کر رہا. فإن كانت كذلك فهذا هو التلبیس والتخلیط، تو اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے اس معنی پہ دلالت نہیں کر رہا، پھر بھی تم قیاس سے اس سے وہ معنی نکال لو گے، تو یہ تو تلبیس ابلیس ہے. والتخلیط، اور یہ چیزوں کو خلط ملط کرنا ہے. الذی قد تنزہ اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ونزہ رسول عنہ، اور اللہ کے رسول بھی اس سے پاک ہیں. ولا يحل لأحد ان ينسب هذا الى اللہ تعالی ولا الى رسوله، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسی بات کی نسبت بھی کرے. اچھا جی، وہذا برہان ضروری، تو وہ دلیل ہو گئی کہ جو اب مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو نگلنا ہی پڑے گا اس دلیل کو، ضروری دلیل مطلب جس کا انکار ممکن نہ ہو. ولا محید عنہ، اور اس سے کوئی مفر بھی نہیں ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے. بین لا اشکال فی علی من لہ اقل فہم، اور یہ دلیل بہت واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ہاں اس کے لیے کہ جس کے پاس تھوڑا سا فہم بھی ہو. کہ وہی بات مطلب جاتے جاتے نا کوئی لفظ کہہ جاتے ہیں ان کو. ولیس ھذا طریق اختصار، اور یہ اختصار کا طریقہ بھی نہیں ہے. تو ولیس ھذا طریق اختصار، یہ اختصار کا طریقہ بھی نہیں ہے. ولا تنبیہ ولا بیان ولکنہ حبط و اشکال و افساد و تدلیس، اس کو نہ تو اختصار کا طریقہ کہتے ہیں، نہ اس کو تنبیہ کہتے ہیں، نہ اس کو بیان کہتے ہیں. اس کو ہم جو ہے نا وہ خبط نفس کہتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اشکال پیدا کرنا، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی فساد پیدا کرنا، یا اس کو ہم کہتے ہیں جی تدلیس، دھوکہ دینا. ولا تنبیہ ولا بیان فی من یرید ان یعلمنا حکم الصداق فلا یذکر صداقا ویدلنا علی ذلک بما نقطع فیہ. ابن اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسا بیان ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسا متنبع کرنا ہے. شاری جو ہے وہ مکلفین کو متنبع کر رہا ہے، ان کو بیان کر رہا ہے. کیسے کہ شارع انہیں بتانا چاہتا ہے حق مہر کا حکم. ٹھیک ہے، اب شارع کیا کرتے ہیں، حق مہر کا تو ذکر نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ جی بھائی یہ قطع ید کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے حق مہر کا حکم معلوم کر لو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ قیاس میں تو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم حق مہر کیا ہے، یا اس کا تعین آپ کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک چیز بطور مثال بیان کر دی کہ کم از کم حق مہر کیا ہے، اس کا تعین آپ کر رہے ہیں کہ جی قطع ید جو ہے نا اس کا معیار کیا ہے، یعنی کتنی چوری ہو تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 10 درہم اگر کوئی چرا لے تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک، تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قطع ید کا نصاب ہے، معیار ہے، یہی کم از کم حق مہر کا بھی نصاب ہے، یعنی کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے. یہ آپ نے قیاس کیا ہے. ابن حزم ایک مثال دے رہے ہیں
ابن اعظم یہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شارع نے تو حق مہر کا حکم بتانا چاہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ حق مہر کا حکم تم ایسا کرو قطع ید سے معلوم کر لو۔ مطلب یہ کیسا بیان ہے، کیسا بیان ہے؟ ایسا بیان تو کوئی معقول انسان نہیں کر سکتا کہ ایک شے وہ کہے کہ میں تمہیں یہ شے سکھانا چاہتا ہوں، اور وہ کہے کہ جی اب اس شے کو تو وہ نہ سکھائے، اور کہے کہ جی نہیں وہ دوسری جگہ جو ہے اس سے یہ شے سیکھ لو۔ یعنی میں تمہیں جو ہے شاری تمہیں حق یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حق مہر کے احکامات بتانا چاہتا ہوں، اب حق مہر کے احکامات تم جو ہے نا وہ سرقہ میں چوری کے احکامات میں تلاش کرو۔ یہ تو کوئی معقول آدمی نہیں کرے گا، تو اس کی نسبت تم شاری کی طرف اللہ کی طرف کیسے کر لیتے ہو؟ یا پھر یہ ہے کہ او یرید العقل فیذکر الوط، یا وہ تمہیں کھانے کے آداب سکھانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو کہ جو وطی کے احکامات ہیں، مباشرت کے احکامات ہیں، وہاں سے ذرا کھانے کے آداب نکال۔ او یرید الجوز فیذکر الملح، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ جی بھائی اخروٹ چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی نمک کا تذکرہ کر دو۔ ٹھیک ہے، ایسا تو اللہ نہیں کرے گا۔ او یرید المختی فیذکر المتعمد، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختی کو بیان کرنا چاہتا ہے اور اللہ اور کہتا ہے کہ جی متعمد کے حکم میں سے مختی کا حکم نکال لو۔ مختی وہ ہے نا جو ان انٹینشنلی کوئی کام کر رہا ہے، اور متعمد وہ ہے جو انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے۔ وَهَذَا تکلیف ما لا یطاق، اگر اللہ تعالیٰ یہ سب چاہتا ہے یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے۔ وَإِلْزَامُ الْعِلْمِ الْغَيْبِ وَالْكَهَانَةِ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی بندوں کو غیب اور کہانت کا علم بھی ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اخروٹ کہوں تو وہ اسے نمک سمجھیں، میں مختی کہوں تو وہ اس سے متعمد سمجھیں، میں کھانے پینے کی بات کروں تو وہ کہیں کہ جی اس سے مباشرت کی آداب بھی نکال لو، میں حق مہر کی بات کروں تو اس سے جو ہے وہ میں اگر قطعیت کی بات کروں تو وہ اس سے حق مہر کے مسائل بھی نکال لیں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، مطلب انہیں عالم غیب ہونا چاہیے۔ وَإِيجَابٌ لِلْحُكْمِ بِالظَّنِّ الْقَاذِبِ، یہ تو جھوٹے گمان کے ساتھ حکم لگانے والی بات ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک وتنزہ رسول اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ بھی اس سے پاک ہے اور اللہ کے رسول بھی۔ وَإِنَّمَا الاختصار و جوامع الکلم والتنبیہ، اختصار سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کا یا قرآن مجید کا کلام مختصر ہوتا ہے، یا جوامع الکلم ہے یہ، یا ان میں تنبیہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ان یاتی الی المعنی الذی یعبر عنہ بالفاظ کثیرہ فیبینہ بالفاظ مختصرۃ جامعۃ یسیرۃ، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے اگر بہت سارے الفاظ چاہیے تو وہ بہت سارے الفاظ کے بجائے تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ اس معنی کو ادا کر دے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم، مختصر کلام۔ ٹھیک ہے، لا یشذ عنها شیء من المراد بها البتہ ولا تقتضی من غیر المراد بها شیئا اصلا، هذا هو حقیقت الاختصار والبیان، مطلب یہی اختصار، یہی بیان، یہی تنبیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اختصار، بیان یا تنبیہ کہہ سکیں۔ تو یہ بھی نہیں کہ جو چیز اس نص میں نہیں ہے وہ شے مراد ہو، اس کو اختصار نہیں کہتے، کہ جو شے اس نص میں ہے ہی نہیں وہ مراد ہو، اس کو اختصار، تنبیہ یا جوامع الکلم نہیں کہتے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں بڑی بات کو چھوٹی بات میں سمیٹ لینا، تو وہ چھوٹی بات کے اندر وہ بات موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ قیاس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم موجود ہی نہیں ہے اس میں، ہم یہ نہیں کہتے۔ جیسے ابن حزم اس کی مثال دے رہے ہیں، وذالک مثل قول اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول کی مثال ہے، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، جو تم پہ زیادتی کرے تم بھی اس پہ زیادتی کرو جتنی کہ اس نے تم پہ زیادتی کی۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، فداخل تحت هذا اللفظ ما لو تقصی لملیت منه اسفار عظیم، مطلب یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اتنے جامع ہیں کہ اگر ان کا آپ اس سے جو نکلنے والے مسائل ہیں ان کا اگر آپ احصاء شروع کر دیں، کو شمار کرنا شروع کر دیں، تو اس سے بڑے بڑے دفاتر بھر جائیں۔
مثال کے طور پہ من ذکر قتل اعضاء عضون عضون وقصر یا عضون عضون، کسی نے کسی کا کوئی ہاتھ کاٹ دیا تو جواب میں تم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہو، کسی نے کسی کا کوئی عضو توڑ دیا تم جواب میں اس کا عضو توڑ سکتے ہو۔ اب ایک ایک عضو کا نام لیتے جاؤ، ٹھیک ہے، وہ سب اس آیت سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ کسی نے جو ہے وہ کسی کا دانت توڑ دیا، ابھی دانت توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے جو ہے وہ اگلے کا ہاتھ کاٹ دیا تو جواب میں اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو ایک ایک عضو کا نام لیتے جاؤ، ایک ایک عضو۔ اسی طرح والجراحات جرحن جرحن، اسی طرح زخموں کے بھی نام، کسی نے کسی کو زخم لگایا جواب میں اس کو بھی زخم لگایا جا سکتا ہے۔ والضرب والجراحات جرحن جرحن والضرب حیتن حیتن، اور اسی طرح کسی کو کسی طرح سے مارا ہے اس کو جواب میں بھی ویسے مارا جا سکتا ہے۔ وذکر اخذ الاموال مال المال، کسی نے کسی کا مال لے لیا تو اس کا بھی مال لیا جا سکتا ہے۔ وسائر ما یقتضی هذا المعنى من تولی المجنی علیہ للاقتصاص ونفاذ امره فی ذلک، تو جس پہ ظلم کیا گیا ہے اب اس کا بدلہ لینے کے لیے جتنے بھی معنی ہے یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، یعنی اعتداء ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو، وہ سینکڑوں ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب اس میں آ گئی ہیں، اس میں شامل ہیں۔ کیسے شامل ہیں؟ قیاسن شامل نہیں ہوئی، لفظ میں شامل ہے۔ یہ ہے اصل میں جوامع الکلم۔ تو ابن حزم اصل میں اس طرح سے نکالتے ہیں، یعنی یہ لفظ سے نکالتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے دلالت کر رہا ہوتا ہے ان معنی کے اوپر۔ پھر انہوں نے یہ سب کر کے بھی دکھایا نا، تو اپنے ان اصول صرف اصول نہیں نا لکھے، ان اصولوں کے مطابق پوری فقہ مرتب کی نا۔ المغنی جو ہے نہیں، المغنی تو خیر ابن قدامہ کی کتاب ہے، وہ تو حنابلہ کی ہے۔ المحلہ جو ہے یہ ابن حزم ظاہری کی جو کتاب ہے، تو مولانا انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمہ جو کہ دیوبند کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کا یہ قول معروف ہے کہ جس لائبریری میں یہ ابن حزم کی یہ کتاب نہیں المحلہ، تو وہ لائبریری کہلانے کے لائق تھی۔ تو یہ تو ہے، بہرحال ایک کنٹریبیوشن تو ہے، ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن ایک کنٹریبیوشن تو ہے، صرف اصول نہیں دیے بلکہ ان اصولوں کے مطابق ایک پوری فقہ جو ہے وضع کر کے دکھا دی۔ تم نے یہ احکامات قیاس سے نکالے تو ہم نے اپنے اصولوں سے تمہیں نکال کے دکھا دیے۔ مطلب تم یہی کہو گے نا کہ قیاس سے اگر نہیں نکلتے تو پھر کیسے نکلیں گے، تو وہ دیکھو ہم نکال رہے ہیں۔ ومثل قولی جرح الاجماع جبار وسائر کلام، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ احادیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کتنا، 1 منٹ ٹائم رہ گیا۔ اچھا، فَإِنْ قَالُوا لَسْنَا نَقُولُ إِنَّهُ تَنزِلُ نَازِلَةٌ لَا تُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّهُ يُوجَدُ حُكْمُ بَعْضِ النَّوَازِلِ نَصًّا وَبَعْضُهَا بِالدَّلِيلِ۔ اگر وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے تو اس کا حکم قرآن و سنت میں نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض جو حوادث ہیں ان کا حکم قرآن میں نصًّا موجود ہے اور بعض کا حکم قرآن میں جو ہے وہ دلالتاً موجود ہے، ٹھیک ہے، یا قیاساً موجود ہے۔ قیل لهم باللہ توفیق، تو اب ابن حزم پہ ہر چیز کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ ان ھذا حق، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا حکم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، بعض کا نصًّا اور بعض کا دلالتاً، لیکن پھر وہ آگے یہی بات کھولتے ہیں دلالت سے مراد کیا ہے؟ دلالت سے مراد لغوی دلالت ہے، دلالت سے مراد قیاس نہیں ہے، کیونکہ قیاس کی دلالت نہیں ہے۔ یہاں آ کے ابن حزم جو ہے نا ان سے فرق کرتے ہیں۔ ولكن اذا كان هذا الدليل الذي تذكرون لا يحتمل الا وجها واحدا فهذا قولنا لا قولكم، تو اگر جو ہے یہ معاملہ ہے کہ یہ جو دلیل ہے، یہ جو دلالت ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، اگر تو وہ ایک ہی ہے تو پھر تو یہ ہماری دلیل ہوئی ہے، تو تمہاری دلیل ہے ہی نہیں، قیاس میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ واما ان کان ذلك الدلیل يحتمل وجهين فصاعدا فهذا ينقسم على قسمين، اور اگر وہ دلیل جو ہے وہ جو دلالت ہے وہ دو سے زائد طریقے سے ہو، دو یا دو سے زائد طریقے سے ہو، تو پھر جو ہے نا وہ پھر اس کے آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک چیز کا نص میں حکم آ گیا واضح طور پہ، اور ایک چیز پہ نص نے دلالت کر دی، جو جب نص نے دلالت کر دی تو اس کا معنی ایک ہی ہے، جب معنی ایک ہے تو اب اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں، جب نص نے کسی شے پہ دلالت کی اور اس کے 2 یا زائد معنی کا احتمال ہے، اب اس میں اصل بات ہے۔
इम्मा यकूना हुनाका नस्सुन आखर, या तो फिर ये मामला है कि कोई और नस मौजूद है, ठीक है। बय्यन मुराद अल्लाह मिन ज़ैनिकल वजहैनी, कि ये जो इस पहली नस में दो एहतमालात पैदा हो रहे हैं, तो एक और नस आ गई जिसने बताया कि इन दो एहतमालात में से एक एहतमाल अल्लाह की मुराद है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बयानन जलियन, ये तो अल्लाह की तरफ से वाज़ेह बयान बन गया, यानी एक और दूसरी नस ने दो एहतमालात में से एक एहतमाल को मुतय्यन कर दिया, तो ये बयान वाज़ेह हो गया, रोशन हो गया, या इजमा ने मुतय्यन कर दिया, ठीक। फहादा हुआ कौलुना, तो फिर बात हमारी आ गई, क्या बात के नस से हुक्म मालूम होगा, तो वो उस नस में तो दो इस्तेमाल थे, लेकिन एक और नस ने आके एक इस्तेमाल को खत्म कर दिया, तो बिल आखिर हुक्म नस ही मालूम हुआ। वह हुआ नस, नसुन बिमा, वह हुआ नस्सु बिआइनी, तो ये वही नस हो गई, ठीक है। व इम्मा अल्लाह यकून हुनाका नस्सुन आखर वला इजमा युबय्यिनु बिअहदिहिमा, युबय्यनु बिअहदिहिमा मुरादुल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक नस में दो इस्तेमाल है, लेकिन कोई और नस नहीं है। अल्लाह यकून हुनालिका नस्सुन आखर, कोई और नस मौजूद नहीं है जो एक एहतमाल की नफी कर दे। वला इजमाउन, या कोई इजमा नहीं है, ठीक है। युबय्यनु बिअहदिहिमा मुरादुल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि उस नस या इजमा के जरिए से अल्लाह की मुराद वाज़ेह हो जाए, ठीक। तो वो ये कह रहे हैं मिन ज़ालिका फहादा इश्काल व तलबीस ताअल्लाहु अन ज़ालिक, तो ये वो इश्काल और तलबीस है जिससे अल्लाह पाक है। वला यहिल्लु लिअहदिन अन यनसब हादा इला शैइन मिन दीनिल्लाह ताला, और किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो इस किस्म की बात की निस्बत अल्लाह की तरफ करे कि अल्लाह ने एक नस उतारी जिसमें दो एहतमालात हैं, और उनमें कोई एक एहतमाल दूसरी नस से या इजमा से रफा नहीं हो सकता, इस बात की निस्बत भी अल्लाह की तरफ करना जायज़ नहीं है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं। इब्न हज़म ने ये बात कही, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लज़ी क़द बय्यनहु गायतल बयान अला लिसान रसूल, क्योंकि अल्लाह ताला ने गायत दर्जे में जो है वो अपने दीन को अपने रसूल की ज़ुबानी बयान कर दिया। ठीक है जी, तो अच्छा चले फिर आज इतना काफ़ी है, मज़ीद हम फिर बाद में देखते हैं इंशाअल्लाह। एक आधा और लेक्चर हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह। ठीक है जी, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।